Supporting religious education is not just a gift to the present, it is a timeless investment in shaping the souls of tomorrow. Donate now, ghamidi.org/donate. In a world filled with uncertainties and complexities, this course is an effort to guide our next generation towards making informed decisions. We delve deep into the pressing questions that often occupy the minds of the youth. From the prohibition of songs and music, to engaging with the LGBTQ community. From understanding the significance of halal meat to the intricacies of falling in love, we provide thoughtful perspectives and possible answers. By tackling topics such as tattoos, dating, and the family unit, we have tried to empower young minds with the tools to navigate these matters responsibly. Our objective is to confront stereotypes and misunderstandings, including the unjust label of being terrorists. Through this section, we want to help you forge your own path, grounded in your consciousness and reason, while embracing diversity in understanding. Join us on this enlightening journey as we navigate life's crossroads together, empowering you to ask questions, seek answers, and approach life with wisdom and understanding. Ask Ghamidi Live is an online Zoom web conference exclusively for our valued Ask Ghamidi app users. If you ever wish to speak with Javed Ahmed Ghamidi and directly ask questions, you do not need to wait any longer. Simply register for the event from within the Ask Ghamidi app and you may have a chance to do just that. Allah says in the Quran that if you spend your charity openly, then what a good thing this is, but if you hide it and give it to the poor, then this is better for you. God will reward you for this, and will brush away many of your sins from you and, in reality, God has full knowledge of whatever you do. Support us today with your deeds. Be the change you wish to see. Ghamidi.org/donate. Introducing Ghamidi Center of Islamic Learning's brand new course, Virtuous Living, The Path to Self-Improvement. This course is an effort to cultivate a profound understanding of what it means to be human, and to embrace a way of life, centered on the ideals of empathy, compassion, and altruism. The overarching message of the lessons of this course is to prioritize humanity above everything else. In a world often defined by diverse relationships and affiliations, the course advocates for placing our shared human experience at the forefront. It asserts that humanity is not merely a commonality, but a foundational element, the primary connection that binds us, and the original family, to which we all belong. Enroll for this course through the link provided in the description, and learn the art of virtuous living and self-improvement. Textual study of the Quran series comprises a close reading of the written text, analysis of its structure and style, language examination of its historical and cultural context, and interpretation of its meaning. Give with purpose, donate toward the education of future generations. Your investment today will shape the understanding of those who will come tomorrow. Donate now, ghamidi.org/donate.
In a world filled with uncertainties and complexities, this course is an effort to guide our next generation towards making informed decisions. We delve deep into the pressing questions that often occupy the minds of the youth. From the prohibition of songs and music, to engaging with the LGBTQ community. From understanding the significance of halal meat to the intricacies of falling in love, we provide thoughtful perspectives and possible answers. By tackling topics such as tattoos, dating, and the family unit, we have tried to empower young minds with the tools to navigate these matters responsibly. Our objective is to confront stereotypes and misunderstandings, including the unjust label of being terrorists. Through this section, we want to help you forge your own path, grounded in your consciousness and reason, while embracing diversity in understanding. Join us on this enlightening journey as we navigate life's crossroads together, empowering you to ask questions, seek answers, and approach life with wisdom and understanding. Ask Ghamidi Live is an online Zoom web conference exclusively for our valued Ask Ghamidi app users. If you ever wish to speak with Javed Ahmed Ghamidi and directly ask questions, you do not need to wait any longer. Simply register for the event from within the Ask Ghamidi app and you may have a chance to do just that. Supporting religious education is not just a gift to the present, it is a timeless investment in shaping the souls of tomorrow. Donate now, ghamidi.org/donate. Introducing Ghamidi Center of Islamic Learning's brand new course, Virtuous Living, The Path to Self-Improvement. This course is an effort to cultivate a profound understanding of what it means to be human, and to embrace a way of life, centered on the ideals of empathy, compassion, and altruism. The overarching message of the lessons of this course is to prioritize humanity above everything else. In a world often defined by diverse relationships and affiliations, the course advocates for placing our shared human experience at the forefront. It asserts that humanity is not merely a commonality, but a foundational element, the primary connection that binds us, and the original family, to which we all belong. Enroll for this course through the link provided in the description, and learn the art of virtuous living and self-improvement. Allah says in the Quran that if you spend your charity openly, then what a good thing this is, but if you hide it and give it to the poor, then this is better for you. God will reward you for this, and will brush away many of your sins from you and, in reality, God has full knowledge of whatever you do. Support us today with your deeds. Be the change you wish to see. Ghamidi.org/donate. Textual study of the Quran series comprises a close reading of the written text, analysis of its structure and style, language examination of its historical and cultural context, and interpretation of its meaning. الحمد لله رب العالمين
الصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، سورہ بنی اسرائیل کی آیت 25 سے ہم سورہ کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں قرآن کے احکام اشرا 10 بنیادی احکام دیے گئے. میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ وہی احکام ہے جو تورات میں بھی ہے. اللہ کی ہر شریعت میں رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے دین میں ان کو اخلاق کے فضائل و رذائل کی حیثیت حاصل ہے. ہم جن گناہوں کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں وہ ان 10 احکام کی خلاف ورزی سے پیدا ہوتے ہیں. اور رات میں ان کو نواح کی صورت میں اتارا گیا تھا. اب قرآن مجید میں ایک دوسرے اسلوب میں بعض وضاحتوں کے ساتھ انہیں کو بیان کیا گیا ہے. اس میں دوسرا حکم زیر بحث تھا. پہلے حکم کی وضاحت ہو گئی. اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی، اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کی جائے، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہ بنایا جائے. اس کے بعد والدین سے حسن سلوک کی ہدایت کی گئی. والدین سے حسن سلوک کے تمام پہلوؤں پر بھی ہم پچھلی نشست میں گفتگو کر چکے ہیں. جہاں یہ حکم بیان ہوا ہے وہاں آخر میں ایک تنبیہ فرمائی ہے، وہ اس وقت زیر بحث ہے. ان کے الفاظ یہ ہیں کہ ربکم عالم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا. لوگو، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے. اگر تم سعادت مند رہو گے تو پلٹ کر آنے والوں کے لیے وہ بڑا درگزر فرمانے والا ہے. اس پر میں نے لکھا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی جو ہدایت کی گئی ہے، یعنی پیچھے جو ہدایت ہوئی ہے، یہ اس سے متعلق ایک نہایت اہم پہلو کی طرف توجہ دلائی ہے. استاذ امام لکھتے ہیں بڑھاپے میں والدین کی خدمت و محبت اس طرح کرنا جس طرح قرآن نے ہدایت فرمائی ہے. یہ پیچھے وضاحت ہو چکی ہے. بڑھاپے میں والدین کی خدمت و محبت اس طرح کرنا جس طرح قرآن نے ہدایت فرمائی ہے کوئی آسان بازی نہیں ہے. اس میں صرف ظاہری اطاعت ہی مطلوب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح پیغمبر کی اطاعت کے معاملے میں یہ فرمایا ہے کہ وہ ظاہری اطاعت نہیں ہے، محبت کے جذبے سے اور یہ خیال کر کے ہونی چاہیے کہ گفتہ اللہ بہت. اسی طرح والدین کے معاملے میں بھی ظاہری اطاعت ہی مطلوب نہیں ہے بلکہ پاکیزہ قلبی جذبہ محبت اور دلی لگاؤ بھی مطلوب ہے. اس مشکل کی وجہ سے قرآن نے یہ وضاحت بھی فرما دی کہ اصل مطلوب دلی محبت اور کامل سعادت مندی ہے. یعنی ظاہر میں یہ ہو سکتا ہے کہ غلطی بھی ہو جائے یا کسی حق کو ادا کرنے میں کوتاہی رہ جائے، لیکن باطن پر نگاہ رکھنی چاہیے. والدین کے ساتھ تعلق خاطر حقیقی تعلق ہے اور اس میں جذبہ وہی ہونا چاہیے جس کو قرآن مجید نے پیچھے استدلال کے ساتھ واضح کیا
کہ یہی وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے تمہیں وجود بخشا. اللہ تعالیٰ نے، تمہارے خالق نے، انہی کو تمہارے وجود پذیر ہونے کا ذریعہ بنایا. ماں نے بہت مشقت اٹھا کر تمہیں جنم دیا، پھر راتوں کو جاگ جاگ کے تمہاری پرورش کی، تمہاری ناتوانیوں کے زمانے میں تمہاری ایک ایک ضرورت کا خیال رکھا. پھر جب تک تم اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہو گئے، تمہاری ایک ایک ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھا. اس پس منظر میں یہ نہیں ہو سکتا کہ تم نے بس چھدا اتارنے کے لیے کچھ کر دیا. دلی محبت ہونی چاہیے، لگاؤ ہونا چاہیے. ایک پاکیزہ قلبی جذبہ محبت نہیں ہوگا تو اس اطاعت کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا. اس مشکل وجہ سے قرآن نے یہ وضاحت بھی فرما دی کہ اصل مطلوب دلی محبت اور کامل سعادت مندی ہے. یہ آخر میں جو آیت آئی ہے یہ اسی تنبیہ کے لیے آئی ہے. اگر یہ چیز موجود ہے، یعنی دلی محبت موجود ہے، خیر خواہی کا جذبہ موجود ہے، قلبی لگاؤ موجود ہے، اگر یہ چیز موجود ہے تو خدا دلوں کے حال سے خوب واقف ہے. اس کے ہوتے، یعنی اس قلبی کیفیت کے ہوتے، اگر کوئی چھوٹی موٹی اتفاقیہ کوتاہی صادر ہو گئی تو اس کی تلافی توبہ اور رجوع اللہ سے ہو سکتی ہے. ظاہر میں انسان پر مختلف حالات گزرتے ہیں. کبھی کوئی رنج بھی ہوتا ہے، کبھی والدین کی کسی بات پر کچھ رد عمل کی کیفیت بھی ہو جاتی ہے، کبھی آدمی ان کی بعض بے انصافیوں کو پے در پے دیکھ کے اپنی طرف سے بھی کوئی سخت بات کہہ اٹھتا ہے. تو یہ سب ہو سکتا ہے، لیکن یہ احساس کہ یہ میرے والدین ہیں، انہوں نے مجھے وجود بخشا ہے، ان کا حق بہت بڑا حق ہے، انہوں نے مجھے پالا ہے، میری پرورش کی ہے، یہ کبھی دل سے محو نہیں ہونا چاہیے. تو یہ دلی محبت، یہ دلی لگاؤ اگر موجود ہے، اور اس کے ہوتے اگر کوئی چھوٹی موٹی اتفاقیہ کوتاہی صادر ہو گئی تو اس کی تلافی توبہ اور رجوع اللہ سے ہو سکتی ہے. جو لوگ اپنی اس طرح کی کوتاہیوں پر، یعنی جس میں دل میں تو حقیقی جذبات ہیں، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بھی یہی ہے، اللہ کے رسول کے معاملے میں بھی یہی ہے، یہ معلوم ہے کہ جن لوگوں سے اس طرح کی کوتاہی ہوئی لیکن وہ دل سے اللہ کے رسول کے خیر خواہ تھے، محبت رکھتے تھے، دل سے ایمان کی حلاوت کے ساتھ ایک تعلق محسوس کرتے تھے، ان کی کوتاہیاں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب سامنے آئیں تو معاف کر دی گئی. لیکن اگر دل ہی میں کچھ نہیں رہا تو پھر اوپر سے جو چیزیں کی جاتی ہیں وہ ان معاملات میں مطلوب نہیں ہیں. جو لوگ اپنی اس طرح کی کوتاہیوں پر برابر اللہ سے معافی مانگتے رہیں گے تو اللہ ان کو معاف کر دے گا. اپنی دعاؤں میں جس طرح کے پیچھے بیان ہوا، ایسی دعائیں شامل رکھنی چاہیے جس میں والدین کے لیے مغفرت طلب کی جائے، جس میں ان کی قربانیوں کا احساس ہو. جس طرح کی ایک دعا پیچھے خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ دعا کرتے رہو کہ پروردگار مجھے بھی اب ان کی خدمت کی توفیق دے، کما ربیانی صغیرہ. یہ سب چیزیں یاد دہانی کا ذریعہ بنتی ہیں، اس کا باعث بنتی ہیں. غالباً یہی چیز ہے جس کو پیش نظر رکھ کر ہمارے بر صغیر کے علماء نے جب نماز کے لیے ایک دعا کا انتخاب کیا ہے، دعائیں تو بہت سی کی جا سکتی ہیں، اس کے علاوہ بھی کی جا سکتی ہیں، لیکن ایک دعا کا انتخاب عام لوگوں کی سہولت کے لیے کیا ہے، تو اس میں بھی دیکھیے کہ والدین کے لیے مغفرت کی دعا ہے جو ہم عام طور پر بر صغیر میں اپنی نمازوں میں کرتے ہیں. یہاں یعنی آیت 25 پر یہ دو حکم پایا تکمیل کو پہنچ گئے. اب اس کے بعد تیسرا، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. تم قرابت دار کو اس کا حق دو. اب یہ تیسرا حکم بیان ہو رہا ہے.
یہ بات سورہ نحل کی اس آیت میں بھی بیان کر دی گئی ہے جو اسلام کے اخلاقیات میں فلسفیانہ سطح پر بنیادی حقائق بیان کرتی ہے۔ اس میں بھی دیکھ لیجئے 3 ہی باتیں کہی گئی ہیں، مثبت طور پر 3 باتیں، منفی طور پر بھی 3 ہی باتیں۔ جو باتیں مثبت طور پر کہی گئی ہیں اس میں فرمایا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی، یعنی تیسری بات کیا ہے؟ رشتہ داروں کو دینا۔ یہاں اب وہ حکم آ گیا ہے، تم قرابت دار کو اس کا حق دو وآت ذی القربی۔ اس میں یہ دیکھ لیجئے حق دو، یعنی یہ اللہ کا مقرر کردہ حق ہے۔ جو آپ کے قریبی عزیز ہیں، جیسے بہن بھائی ہیں، جیسے ان کی آگے اولاد ہے، جیسے اوپر کے رشتہ دار ہیں، کوئی دادا ہے، دادی ہے، اسی طرح سے چچا ہیں، ماموں ہیں، یہ جو اوپر نیچے جن کو عام طور پر فنی اصطلاح میں اصول فروع کہتے ہیں، تو ان سب کے حقوق قائم ہیں۔ تم قرابت دار کو اس کا حق دو، اسی پر عطف کر دیا ہے، اور مسکین اور مسافر کو بھی، یعنی وہ بھی حق کی جگہ پر کھڑا ہے۔ تمہارے معاشرے میں، تمہارے گرد و پیش میں اگر کوئی مسکین ہے، ضرورت مند ہے، محتاج ہے، مسافر بھی اسی ذیل میں تھے، یعنی وہ جب باہر آ جاتے تھے تو گھر میں کھاتے پیتے بھی ہوں، سامان سفر نہیں رہا، بالعموم قافلے لوٹ لیے جاتے تھے، کسی بستی میں قیام کرنا ہے، اس زمانے میں جیسے قیام کی جگہ میسر ہیں، ہر جگہ میسر نہیں تھیں، تو مسافروں کے معاملے میں بھی اس وقت کے حالات کے لحاظ سے یہ تلقین فرمائی کہ جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکل کھڑا ہوا ہے اور راستے میں اس کو مشکل پیش آ گئی ہے، جہاں اس کے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے اس مشکل کو حل کرنے کے، تو اس کا بھی تم پر حق قائم ہو جاتا ہے۔ یہ بیان کیا یہاں اللہ تعالیٰ نے، تم قرابت دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو بھی۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ تیسرا حکم ہے۔ پہلا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، دوسرا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ تیسرا حکم ہے۔ مدعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں انسان کو بخشی ہیں، وہ جس طرح انہیں اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے، اسی طرح اپنی ذاتی اور کاروباری ضرورتیں پوری کر لینے کے بعد، ذاتی اور کاروباری ضرورتیں حال کی، مستقبل کی، کاروباری ضرورتیں بھی اسی طرح، ذاتی اور کاروباری ضرورتیں پوری کر لینے کے بعد انہیں اپنے اعزاء و اقربا اور دوسرے ابنائے نو پر بھی خرچ کرے، یعنی جو آمدنی اس کو ہوتی ہے اس میں یہ اندازہ کر کے کہ یہ میری حال مستقبل کی ذاتی کاروباری ضرورتیں ہیں۔ ظاہر ہے جب مستقبل کی ضرورتیں بھی ضرورتیں ہیں تو ان کے لیے کچھ بچا کے بھی رکھتا ہے آدمی، وہ کسی چلتے کاروبار کی بھی ضرورت ہوتی ہیں، وہ حالات کے لحاظ سے صرفی ضرورتوں سے متعلق بھی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جو کچھ آپ کے پاس ہے اس میں آپ کے ابنائے نو کا حق ہے، یعنی غریبوں کا، مسافروں کا، اعزاء کا، اقربا کا یہ حق ہے۔ یہ نہیں کہ آپ اٹھا کے اس کو پھینک دیں گے، نہیں، یہ سمجھیں گے کہ اگر کوئی ان کی واقعی ضرورت ہے، سامنے آ گئی ہے، تو اب اس کو پورا کرنا ہے۔ پھر میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کو پورا کرنے کے 2 درجات ہیں۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ آدمی اللہ پہ بھروسہ کرے اور دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میں 70 گنا کر کے واپس کر دوں، فکر نہ کرو۔ اور اگر اتنا حوصلہ نہیں ہے تو پھر قرض دے دے، اور اگر قرض دیتا ہے تو اس پر کسی معمولی ادنا درجے کی منفعت کا بھی تصور نہ کرے، یہی سود ہے۔ اسی کو سود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اسی کی حرمت ہے جس کو اس سختی کے ساتھ روکا ہے۔ یہ تیسرا حکم ہے۔ مدعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں انسان کو بخشی ہیں، وہ جس طرح انہیں اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے، اسی طرح اپنی ذاتی اور کاروباری ضرورتیں پوری کر لینے کے بعد انہیں اپنے اعزاء و اقربا اور دوسرے ابنائے نو پر بھی خرچ کرے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے
کہ اس دنیا میں اللہ کا بندہ بن کر رہنے کے لیے، یہ جو تعبیر ہے اللہ کا بندہ بن کر رہنے کے لیے، یہ ٹھیک اس آیت کا ترجمہ ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اس کا مطلب یہی ہے، یعنی تم اللہ کے بندے بن کر رہنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ اس دنیا میں اللہ کا بندہ بن کر رہنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک یہ کہ خالق کے ساتھ انسان کا تعلق ٹھیک ٹھیک قائم ہو جائے، یعنی یہ معلوم ہو جائے کہ میرا خالق ہے، اس کی سچی معرفت حاصل ہو گئی ہے، خالق کو میں نے پہچان لیا ہے، اب اس کا حق مجھے متعین کرنا ہے۔ اگر میں پیغمبروں کی دعوت سے واقف ہو چکا ہوں تو وہ بتا دیں گے، ورنہ مجھے متعین کرنا ہے اور وہ ادا کرنا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ خالق کے ساتھ انسان کا تعلق ٹھیک ٹھیک قائم ہو جائے، دوسری یہ کہ مخلوق کے ساتھ وہ صحیح طریقے پر جڑ جائے۔ یہ دو ہی چیزیں ہیں جن پر بندگی کا انحصار ہے، یعنی ہمیں جو اللہ کا بندہ بن کر رہنے کے لیے کہا گیا ہے، اور ہماری سب سے بڑی قدر ہر سوسائٹی، ہر معاشرے اور ہر تہذیب کی ایک بنیادی قدر ہوتی ہے۔ یہ انسان کے ساتھ ناگزیر چیز ہے جو وابستہ ہے۔ اعلیٰ فلسفیانہ سطح پر جب انسان کو، انسانی معاشرت کو، انسانی تہذیب کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی تو بڑے سے بڑا فلسفی اور حکیم بھی جس چیز کی صحیح کرے گا وہ یہ کہ بنیادی قدر کی تعین کرے، بیسک ویلیو کیا ہے۔ جس طرح کہ موجودہ زمانے میں جو بڑے فلسفی پیدا ہوئے ہیں جن پر اس وقت کی مغربی دنیا کے فکر کا انحصار ہے، جس پر عملی لحاظ سے بھی لوگ کاربند ہیں، جن کے فکر اور فلسفے پر جمہوریت کے، معاشرت کے، سیاست کے، بین الاقوامی تعلقات کے ادارے بنے ہیں، دنیا کے دساتیر جن کے فکر کی بنیاد پر وجود پذیر ہوئے ہیں، انہوں نے پچھلی 3 صدیوں میں جس تہذیب کو وجود بخشا ہے، اگر آپ پوچھیں کہ اس کی بنیادی قدر کیا ہے، بیسک ویلیو، تو وہ فریڈم ہے، آزادی۔ اسلام جو تہذیب پیدا کرتا ہے اس کی بیسک قدر، اس کی بنیادی قدر عبودیت ہے، اللہ کا بندہ بن کر رہنا، اس شعور کے ساتھ زندگی بسر کرنا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں محض ایک مخلوق نہیں ہوں، محض زمین کا فرما روا نہیں ہوں، میری یہ قوتیں اور یہ صلاحیتیں ہیں یہ اپنی جگہ، لیکن میری حقیقت کیا ہے، وہ بنیادی قدر، وہ ویلیو جس پر مجھے اپنی پوری زندگی کو دیکھنا ہے، وہ بندگی ہے، عبودیت، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور یہی چیز ہے جس کو بالکل 2 ٹوک الفاظ میں قرآن نے بیان کر دیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ بندگی کے شعور، بندگی کے احساس اور بندگی کے لیے جینا ہوگا، بندہ بن کر، خدا کا سچا بندہ بن کر، یہ بنیادی ویلیو ہے۔ اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ کچھ عناصر پیدا ہوتے ہیں جو پہچان بنتے ہیں کسی تہذیب کی، اس میں بھی جو اسلامی تہذیب کے بنیادی عناصر ہیں انہیں میں نے اپنے ایک مضمون میں اپنی کتاب مقامات میں بیان کیا ہے، وہ بھی 3 ہی ہیں۔ اس وقت جو تہذیب ہے اس کے بھی اگر کسی وقت بیان کرنے کا موقع ہوا تو میں عرض کروں گا کہ 3 ہی ہیں، تو یہ بالکل مقابل میں کھڑے ہیں۔ ہماری تہذیبی روایت میں وہ 3 چیزیں جو بنیادی قدر بن گئی تھیں اور 1000 سال تک رہی ہیں، وہ ہر وقت سامنے رہنی چاہیے۔ یہاں یہ موضوع نہیں ہے، میں یہاں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بندگی، اللہ کا بندہ بن کر رہنا، اس کے 2 تقاضے ہیں، یعنی اللہ کا بندہ بن کر رہنے کے لیے خالق کے ساتھ تعلق بالکل ٹھیک ٹھیک رہے اور مخلوق کے ساتھ صحیح طریقے سے انسان جڑ جائے۔ اس کی پہلی چیز کیا ہے جس کا ظہور ہماری زندگی میں ہوتا ہے؟ میں نے لکھا ہے پہلی چیز نماز سے حاصل ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی صحت کا انحصار نماز پر ہے۔ نماز کی پابندی ہو رہی ہے، نماز کا اہتمام ہو رہا ہے، نماز کے لیے رغبت موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تعلق ٹھیک ہے، پروان چڑھ رہا ہے، نشو و نما پا رہا ہے۔ اور اگر اس میں بے رغبتی ہو رہی ہے، غفلت ہو رہی ہے، تو
تو اس کے معنی یہ ہیں کہ تعلق میں بھی کمی آ رہی ہے۔ تو پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا مظہر ہے، اگر حقیقی محبت ہے تو یہ کوئی گیت گانے کی چیز نہیں ہے، اس کا ظہور 5 وقت نماز کی صورت میں ہوتا ہے۔ پہلی چیز نماز سے حاصل ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا اولین مظہر ہے، اور دوسری انفاق سے، یعنی بندوں کے ساتھ آپ جڑ جائیں صحیح طریقے سے تو اندازہ کرتے رہیے کہ آپ اپنے مال میں یہ جو حقوق بیان ہوئے ہیں یہ کس طرح ادا کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ بھی ادا نہیں ہو رہے اور وہ بھی ادا نہیں ہو رہا تو پھر نہ خلق ہے نہ خالق، دونوں سے محرومی ہے۔ یہ قرآن مجید کا فلسفہ اور اس کی حکمت ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ دوسری انفاق سے جو اس کی مخلوق کے ساتھ، یعنی اللہ کی مخلوق کے ساتھ، یہاں بھی دیکھیے کہ زاویہ یہ نہیں ہے کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ اس پروردگار کی مخلوق ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اسی لیے یہ بندگی بن جاتی ہے جب یہ اس زاویے سے ہوتی ہے۔ دوسری انفاق سے جو اس کی مخلوق کے ساتھ محبت کا اولین مظہر ہے، پھر اس کا صلہ، یعنی جب یہ بندگی کا شعور پیدا ہو جاتا ہے، اس کا اظہار درست ہونے لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کے اظہار کے لیے نماز مقرر کر دی گئی ہے، اور وہ 5 وقت ایک تقاضا پیدا کرتی ہے، اور وہ تقاضا اسی وقت پورا ہوتا ہے جب حقیقی خشوع اندر موجود ہو، جو عبادت کی حقیقت ہے، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندگی کے تعلق کی حقیقت ہے، یا عبد اور معبود کے تعلق کی حقیقت ہے۔ تو آپ دیکھیے اسی کو بیان کیا ہے کہ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ اگر خشوع نہیں ہے باطن میں تو پھر یہ بڑی بھاری پڑتی ہے، پھر آسان نہیں ہوتا نماز پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا یہ اظہار ہے۔ اس کے علاوہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کے اظہار کے اسالیب لوگ بیان کریں اور ان پر زور دیں اور ان پر اپنے فلسفوں کی بنیاد رکھیں اور اس کے گیت گائیں تو یہ بے معنی باتیں ہیں۔ خدا کے ہاں طے ہے کہ اس کا ظہور آپ کی نماز میں ہونا ہے، اور بندوں کے ساتھ انفاق میں۔ اپنے کمائے ہوئے مال کو خرچ کرنا آسان نہیں ہے، وہ پہلی بات بھی بڑی بھاری پڑتی ہے اور دوسری بھی بہت بھاری پڑتی ہے۔ کمایا ہے، محنت کی ہے، آپ کی تجوری بھری ہوئی ہے، حوصلہ بھی ہوتا ہے، بہت پیسے پاس ہیں، اس میں صرف یہ نہیں کہ اپنے بچوں کا بلکہ دوسروں کا بھی حق ماننا۔ میں نے عرض کر دیا کہ ہمارے دین میں تو وہ بھی انفاق ہے، والدین پر آپ خرچ کرتے ہیں، بچوں پر خرچ کرتے ہیں، بیوی پر خرچ کرتے ہیں، وہ بھی انفاق ہے، وہ بھی اسی طریقے سے اجر کا استحقاق پیدا کرتا ہے۔ لیکن وہ وہاں رکا نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھا ہے کہ قرابت دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو بھی، یعنی اس کا بھی حق ہے اور مسکین اور مسافر کا بھی حق ہے۔ پھر اس کا صلہ کیا ہے؟ پھر اس کا صلہ بھی خدا کی محبت ہی ہے، یعنی اس کا صلہ بھی یہی ملتا ہے، اس لیے کہ انسان جو کچھ خرچ کرتا ہے، جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اپنے اعزاء اقربا پر، اپنے والدین پر، اپنے بیوی بچوں پر، قرابت مندوں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، اس لیے کہ انسان جو کچھ خرچ کرتا ہے نا، بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ چلا گیا، نہیں، وہ نہیں جاتا، اسے در حقیقت آسمان پر جمع کرتا ہے۔ اس لیے کہ انسان جو کچھ خرچ کرتا ہے اسے در حقیقت آسمان پر جمع کرتا ہے۔ اور سیدنا مسیح علیہ السلام کے الفاظ میں، اور کیا ہی خوبصورت الفاظ ہیں یہ متی کی انجیل میں، اس کا دل بھی اس کے نتیجے میں وہیں لگا رہتا ہے۔ جس طرح آپ کے پیسے اگر تجوری میں پڑے ہوں تو دل وہاں لگا ہوتا ہے، اور بینک میں پڑے ہوں تو آدمی بار بار اپنا اکاؤنٹ دیکھتا رہتا ہے، تو جس کا مال وہاں جمع ہوتا ہے اس کا دل بھی وہیں لگا رہتا ہے۔ کیا کہنے، انسان جو کچھ خرچ کرتا ہے اسے در حقیقت آسمان پر جمع کرتا ہے، اور سیدنا مسیح علیہ السلام کے الفاظ میں اس کا دل بھی اس کے نتیجے میں وہیں لگا رہتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں نا کہ اللہ کے پاس آسمان پہ جمع کرتے رہا کرو، اگر زمین پر جمع کرو گے تو دل بھی یہاں لگا رہے گا، اور آسمان پر جمع کرے گا تو دل بھی وہیں لگا رہے گا۔
آیت میں اسے اعزا و اقربا اور مسکین اور مسافر کا حق قرار دیا گیا ہے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ نہیں کہا گیا کہ یہ تم بڑا احسان کرنے کے لیے جا رہا ہو، بڑی عنایت ہے، تمہاری کرم فرمائی ہے، حق ہے۔ آیت میں اسے اعزا و اقربا اور مسکین اور مسافر کا حق قرار دیا گیا ہے۔ اس کے صاف معنی یہ ہے کہ اس میں کوتاہی آدمی کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک غصب حقوق کا مجرم بنا سکتی ہے۔ یعنی اگر یہ حق ادا نہیں کیے گئے تو محض یہ نہیں کہ نیکی نہیں کی، نہیں، حق تلف کر دیا ہے، اس لیے اس کے لیے جواب دہی ہو سکتی ہے۔ ہماری تاریخ کے ایک بڑے جلیل القدر ہسپانوی عالم نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اگر کسی موقع پر کوئی سوسائٹی یا کوئی معاشرہ اس درجے بے تمیز ہو کر رہ جائے کہ وہاں مسافر روٹی کو ترستے ہوئے مرنے لگ جائیں اور یتیم دھکے کھائیں اور کوئی مسکینوں کو پوچھنے والا نہ ہو، تو پھر ریاست یہ حق لے کے لوگوں تک پہنچا سکتی ہے۔ اسی سے استدلال کیا انہوں نے۔ آیت میں اسے اعزا و اقربا اور مسکین اور مسافر کا حق قرار دیا گیا ہے۔ اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ اس میں کوتاہی آدمی کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک غصب حقوق کا مجرم بنا سکتی ہے۔ چنانچہ قرآن نے دوسری جگہ یہ بات واضح کر دی ہے کہ ان حقوق سے بے پرواہ ہو کر، یعنی نہ آدمی کو پرواہ یہ ہے کہ والدین کن حالات سے گزر رہے ہیں، نہ یہ پرواہ ہے کہ بیوی جس کی میں ذمہ داری لے کر آیا ہوں اس کی کیا ضرورتیں ہیں، نہ یہ پرواہ ہے کہ اعزا اقربا پر کیا گزر رہی ہے، نہ کسی مسکین مسافر کو اس کے دروازے سے کچھ ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص مال رکھتا ہے اور اس بے پرواہی اور غفلت کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، چنانچہ قرآن نے یہ بات دوسری جگہ واضح کر دی ہے کہ ان حقوق سے بے پرواہ ہو کر غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص مال و دولت جمع کرتا ہے تو یہ کنز ہے، یعنی قرآن کی اصطلاح میں پھر یہ محض مال و دولت خیر نہیں رہا، اب یہ کنز بن گیا ہے۔ اور اس کے بارے میں سورہ توبہ کی آیت 34 سے 35 میں صاف کہہ دیا ہے کہ اس کی سزا جہنم کی آگ ہے، جس میں اس کے اسی مال سے اس کی پیٹھ داغ دی جائے گی کہ یہ لو اب اپنا مال اور چکھو اس کا مزہ، جس سے ہر بندہ مومن کو اپنے پروردگار کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ہمارے ہاں جب تعلیم ہمارے زمانے میں شروع ہوتی تھی تو بالعموم مکتب کی تعلیم میں سعدی کی کریمہ پڑھائی جاتی تھی۔ اس میں بنیادی اخلاقیات یہی جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ بڑے ہی خوبصورت چھوٹے چھوٹے اشعار کی صورت میں بیان کر دی گئی ہیں، 15-16 صفحے میں۔ بچہ پڑھتا تھا تو وہ اس کے وجود کا، اس کے ذہن کا، اس کے دماغ کا حصہ بن جاتی تھی۔ تو سعدی نے اس بات کو اس طرح بیان کیا ہے کہ بخیل ار بود زاہد بحر و بر، بہشتی نہ باشد بحکم خبر۔ بخیل آدمی یعنی کنز کرنے والا اگر وہ بحر و بر میں، خشکی اور تری میں زہد کرتا پھرے اور سجدے سے ذرے ذرے کو رو رو کر تر کر دے، بہشت میں نہیں جائے گا، بہشتی نہ باشد بحکم خبر۔ تو یہی مضمون ہے جو سورہ توبہ میں بھی بیان ہوا ہے، اور یہاں پر بھی میں نے اس کی طرف توجہ دلا دی ہے۔ تو فرمایا کہ تم قرابت دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو بھی۔ اب ظاہر ہے کہ قرابت دار کو حق دو، مسکین اور مسافر کو بھی کس صورت میں دیا جائے گا؟ اسی صورت میں دیا جائے گا کہ انسان جو کچھ کماتا ہے اس میں اپنے خرچ اخراجات کو اعتدال میں رکھے۔ یعنی اگر وہ خرچ اخراجات کو، ظاہر ہے کہ جو اس نے اپنی ذات پر خرچ کرنا ہے اس کو اعتدال میں نہیں رکھتا۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس طرح کے کسی زہد کی اسلام تعلیم نہیں دیتا کہ آپ مال کمائیں نہیں، یا آپ بڑے کاروبار کے لیے جد و جہد نہ کریں، یا آپ جو کچھ کمائیں شام کو ہاتھ جھاڑ کر بیٹھ جائیں۔ نہیں، بالکل صفائی کے ساتھ یہ بتا دیا گیا ہے، پیچھے بھی بتایا ہے، آگے بھی زیر بحث آئے گا کہ جو کچھ بھی کرنا ہے وہ سلیقے کے ساتھ کرو، اعتدال کے ساتھ کرو، کھاؤ پیو، اس میں البتہ اسراف کے طریقے اختیار نہ کرو۔ اور یہ واضح کر دیا ہے کہ انسان کی
حصے جمالیات کی تسکین کے لیے وہ جو اخراجات کرتا ہے وہ بھی بالکل جائز اخراجات ہیں۔ چنانچہ بہت سختی کے ساتھ فرمایا ہے کہ من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، یہ اللہ نے زینتیں پیدا کی ہیں، یہ اپنے مومن بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، یہ تو ان کے صلے میں منکروں کو مل جاتی ہیں، تو اس لیے ان کو حرام نہیں کیا گیا، تاہم اعتدال۔ تو یہاں بھی دیکھیے، معاف کیجیے، یہاں بھی دیکھیے کہ جب یہ ہدایت فرما دی ہے کہ قرابت دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو بھی، تو پھر بات یہاں نہیں چھوڑی، بلکہ یہ بتایا ہے کہ مال کے بارے میں اعتدال کا رویہ رکھنا کیوں ضروری ہے، اس کو ساتھ ہی واضح کیا ہے۔ اس پر ہم اگلی نشست میں گفتگو کریں گے۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول و قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ قال احتبس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات غداد عن صلاة الصبح حتى کدنا نترایا عین الشمس فخرج سریا فصوب بالصلاة فصلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتجوز فی صلاته فلما سلم دعا بصوته فقال لنا الا مصافكم كما انتم ثم انفتل إلينا ثم قال اما انی سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة انی قمت من اللیل فتوضأت وصلیت ما قدر لی فناست فی صلاتی حتی استسقلت فإذا أنا بربی تبارک و تعالی فی احسن صورته فقال یا محمد قلت لبیک ربی قال فیما یختصم الملأ الأعلی قلت لا ادری قالها ثلاثا قال فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثدي فتجلى لي كل شيء وعرفت فقال يا محمد قلت لبيك ربي قال فيما يختصم الملأ الأعلى قلت في الكفارات قال ما هن قلت مشي الأقدام إلى الجماعة والجلوس في المساجد بعد الصلوات وإسباغ الوضوء في المكروهات قال فيما قلت إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام قال سل قلت اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها حق فادرسوها ثم تعلموها۔ یہ بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رویا ہے۔ سنن ترمذی سے یہ ہم نے یہاں لیا ہے اور اس کی رقم ہے 3178۔ ترجمہ ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن فجر کی نماز کے لیے آنے میں کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی، یہاں تک کہ قریب تھا کہ ہم سورج کو دیکھ لیں۔ مسجد میں انتظار کر رہے ہوتے تھے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی حجرے سے باہر آتے اور نماز پڑھاتے تھے۔ تو ایک دن تاخیر ہو گئی اور اندیشہ ہوا کہ شاید ابھی سورج نکل آئے گا، یعنی نماز کا وقت جاتا ہوا محسوس ہوا۔ پھر آپ تیزی سے باہر تشریف لائے، نماز کے لیے اقامت کہی گئی اور آپ نے نماز پڑھائی۔ چونکہ وقت بہت ہی کم رہ گیا تھا، سورج نکلنے کو تھا، تو یہ بتاتے ہیں کہ مختصر نماز پڑھائی وقت کی کمی کی وجہ سے، یعنی کوئی چھوٹی 2 صورتیں پڑھ کے جلد نماز ختم کر دی گئی۔ سلام پھیر کر آپ نے لوگوں کو پکارا
ظاہر ہے کہ نماز ہو گئی تو لوگ اب گھر جائیں گے. یہ ہمارے ہاں جو نماز کے بعد دعا کی جاتی ہے یہ حضور کا طریقہ نہیں تھا. نماز کے اندر ہی دعائیں کی جاتی تھیں. بعد میں اگر کوئی خاص ضرورت ہے، کسی نے درخواست کر دی تو تب دعا کی جاتی تھی. تو لوگوں کے جانے کا امکان تھا. سلام پھیر کر آپ نے لوگوں کو پکارا اور فرمایا اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہو، یعنی کوئی جائے نہیں، مجھے کچھ بات کرنی ہے. ہم جب بیٹھ گئے تو آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا میں تم لوگوں کو وہ بات بتانا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے مجھے فجر میں تاخیر ہوئی ہے. آپ نے فرمایا میں رات کو تہجد کے لیے اٹھا. یہ معلوم ہے کہ جس طرح ہم لوگوں کے لیے 5 نمازیں ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 نمازیں فرض تھیں. تہجد کی نماز بھی آپ کے لیے لازمی تھی، اس کو قرآن نے بیان کر دیا ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یہ آپ کے لیے ایک زائد نماز ہے. میں رات کو تہجد کے لیے اٹھا، میں نے وضو کیا اور حسب توفیق نماز ادا کی. پھر نماز کے دوران ہی میں مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی. ہوتا ہے بعض اوقات ایسے کہ آپ نماز ہی میں محسوس کرتے ہیں کہ نیند آنی شروع ہو گئی. پھر نماز کے دوران میں مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی، یہاں تک کہ میں گہری نیند سو گیا. یعنی نماز پڑھنے کے دوران میں نیند کی کیفیت طاری ہو گئی تو فرمایا میں سو گیا. اسی اثناء میں اب وہ رویا شروع ہو گیا. یہ سارا باب میں عرض کر چکا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابوں کا باب ہے. جو رویا آپ نے دیکھے وہ سب ہم نے اس میں جمع کر دیے. اسی اثناء میں نے اپنے آپ کو اپنے بزرگ و برتر رب کے حضور میں پایا. یعنی تہجد کی نماز کے دوران میں غنودگی طاری ہوئی، سو گئے، اب خواب شروع ہوا. تو رویا میں کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں نے دیکھا کہ اس کی ذات خوبصورت ترین شکل میں میرے سامنے ہے. یعنی خواب میں اللہ تعالیٰ سامنے آ گئے. یہ محسوس کیا کہ میں بارگاہ میں حاضر ہوں. رب تعالیٰ نے آواز دی اے محمد. میں نے جواب دیا میں حاضر ہوں میرے پروردگار. ارشاد فرمایا کیا آپ جانتے ہیں کہ ملائے اعلیٰ میں کس بات پر بحث ہو رہی ہے؟ یعنی اس وقت جب کہ تہجد کی نماز کے لیے تم کھڑے ہوئے تھے تو یہ معلوم ہے کہ اس وقت آسمان پر فرشتوں کے درمیان کیا گفتگو و بحث ہو رہی تھی. دیکھیے معلوم ہوتا ہے نا کہ جیسے کائنات کے اندر ایک ربط ہے جو جب پیغمبر زمین پر ہوتا ہے تو وہ زمین تک پہ قائم ہو جاتا ہے. تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ غنود کی کیفیت بھی طاری کر دی گئی اور نماز کے دوران ہی میں آپ سو گئے. تو گویا اس مجلس سے اب متعلق کرنا ہے تو اس کے لیے یہ رویا دکھایا جا رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ملائے اعلیٰ میں کس بات پر بحث ہو رہی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں اس کے متعلق نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ نے یہ سوال 3 مرتبہ دہرایا. ہر بار میں نے یہی جواب دیا کہ مجھے کیسے معلوم ہو سکتا ہے، میں تو یہاں زمین پر ہوں. آسمان پر ملائے اعلیٰ یعنی وہ عالم جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے یہ سب معاملات انجام دے رہے ہیں. پھر آپ نے فرمایا، یعنی جب یہ بار بار جواب دیا تو آپ نے فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اس نے اپنا ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا، یہاں تک کہ میں نے اس کی آنکھوں کی، اس کی انگلیوں کی ٹھنڈک اپنے سینے کے اندر محسوس کی. یا رویا میں محسوس کیا. ظاہر ہے کہ اس میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی انسان کی طرح کی شخصیت ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں. یہاں تک کہ ہاتھوں کی ٹھنڈک محسوس کی. بات بھی ہو رہی ہے، زیارت بھی ہو رہی ہے، اور پیچھے بیان بھی کیا کہ میں نے بہت خوبصورت شکل میں دیکھا. اس پر میں نے ایک حاشیہ لکھا ہے کہ اس سے واضح ہے کہ انسان اگر رویا میں اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھے گا تو اپنی صورت ہی میں دیکھے گا. یعنی اس کے سوا کوئی اور شکل ہو نہیں سکتی. معاف کیجیے، کیونکہ انسان یا تو جمادات سے واقف ہے، یا نباتات و حیوانات سے واقف ہے،
شعور کی سطح پر وہ جس ہستی کو یا شخصیت کو تصور میں لا سکتا ہے وہ انسان ہے. تو اس لیے جب دیکھے گا تو رویا میں بھی ایسے ہی دیکھے گا. اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ہماری طرح کی شخصیت ہے. اس سے واضح ہے کہ انسان اگر رویا میں اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھے گا تو اپنی صورت ہی میں دیکھے گا، اس لیے کہ علم و عقل اور ارادے کے ساتھ کسی شخصیت کی کوئی دوسری صورت اس کے تصور میں آنا ممکن ہی نہیں. تو ہمارا خواب یا ہمارا رویا یا ہمارا علم اپنے مشاہدات سے استخراج کرتا ہے چیزوں کا، وہ اس دائرے سے باہر جا ہی نہیں سکتا، یہ اس کی مجبوری ہے. اس سے یہ حقیقت مزید واضح ہوتی ہے کہ انسان کے علم و عقل سے ماوراء حقائق کو دکھانے یا بیان کرنے کے لیے تمثیل کا طریقہ کیوں اختیار کیا جاتا ہے. یعنی یہ خواب میں چیزیں ممثل کر کے کیوں دکھائی جاتی ہیں؟ اس لیے کہ انسان اپنے علم اور اپنی عقل سے ماوراء چیزوں کا تصور نہیں کر پاتا. وہ تصور کرے گا تو یا اپنے مشاہدے میں آئی ہوئی چیزوں میں کوئی چیز ڈھال کر دکھائی جائے تو تب کرے گا، اور یا یہ ہے کہ جو اس کے تصورات ہیں ان کے ساتھ کوئی مماثل چیز قرار دی جا سکے. اب ہمیں قرآن میں تنبیہ کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تم کسی چیز کے بھی مماثل نہیں قرار دے سکتے. لیس کمثلہ شیء. تو جب یہ نہیں ہو سکتا تو پھر ظاہر ہے کہ انسان کو رویا میں اگر کوئی اس طرح کا مشاہدہ کرایا جائے گا تو ویسے ہی ہوگا. تو یہاں دیکھیے کہ انگلیوں کی ٹھنڈک بھی محسوس کی ہے، خوبصورت شکل و صورت میں بھی دیکھا ہے، لیکن رویا میں. یعنی یہ حقیقی واقعہ نہیں ہوتا، چیزیں ممثل کر کے آتی ہیں. ہم بھی جب دیکھیں گے تو اسی طرح سے دیکھیں گے. چنانچہ اگر آپ جو رویا کی کتابیں ہمارے ہاں ہیں ان میں دیکھیں، خاص طور پر ابن قیم کی کتاب الروح میں، تو آپ کو دسیوں واقعات ملیں گے جس میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی ہے، بالکل اسی طرح ہوئی ہے. یعنی وہ انسانی صورت ہی میں دیکھتے ہیں، لیکن وہ ان کی تصور میں جو چیز آتی ہے اس میں عظمت، جلال، حسن وہ منتقل ہو جاتا ہے، لیکن صورت وہی بنتی ہے اسی طریقے کی. تو یہ ابھی روایت طویل ہے، اس کا باقی حصہ ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی. اب سوالوں کا وقفہ 10 منٹ کے لیے. یہ کیا ہوا اس کو؟ Supporting religious education is not just a gift to the present, it is a timeless investment in shaping the souls of tomorrow. Donate now, ghamidi.org/donate. In a world filled with uncertainties and complexities, this course is an effort to guide our next generation towards making informed decisions. We delve deep into the pressing questions that often occupy the minds of the youth. From the prohibition of songs and music, to engaging with the LGBTQ community. From understanding the significance of halal meat to the intricacies of falling in love, we provide thoughtful perspectives and possible answers. By tackling topics such as tattoos, dating, and the family unit, we have tried to empower young minds with the tools to navigate these matters responsibly. Our objective is to confront stereotypes and misunderstandings, including the unjust label of being terrorists. Through this section, we want to help you forge your own path, grounded in your consciousness and reason, while embracing diversity and understanding. Join us on this enlightening journey as we navigate life's crossroads together, empowering you to ask questions, seek answers, and approach life with wisdom and understanding. Ask Ghamidi Live is an online Zoom web conference exclusively for our valued Ask Ghamidi app users. If you ever wish to speak with Javed Ahmed Ghamidi and directly ask questions, you do not need to wait any longer. Simply register for the event from within the Ask Ghamidi app and you may have a chance to do just that.
Allah says in the Quran that if you spend your charity openly, then what a good thing this is, but if you hide it and give it to the poor, then this is better for you. God will reward you for this, and will brush away many of your sins from you and, in reality, God has full knowledge of whatever you do. Support us today with your deeds. Be the change you wish to see. Ghamidi.org/donate. Introducing Ghamidi Center of Islamic Learning's brand new course, Virtuous Living, The Path to Self-Improvement. This course is an effort to cultivate a profound understanding of what it means to be human, and to embrace a way of life, centered on the ideals of empathy, compassion, and altruism. The overarching message of the lessons of this course is to prioritize humanity above everything else. In a world often defined by diverse relationships and affiliations, the course advocates for placing our shared human experience at the forefront. It asserts that humanity is not merely a commonality, but a foundational element, the primary connection that binds us, and the original family, to which we all belong. Enroll for this course through the link provided in the description, and learn the art of virtuous living and self-improvement. Textual study of the Quran series comprises a close reading of the written text, analysis of its structure and style, language examination of its historical and cultural context, and interpretation of its meaning. Give with purpose, donate toward the education of future generations. Your investment today will shape the understanding of those who will come tomorrow. Donate now, Ghamidi.org/donate. In a world filled with uncertainties and complexities, this course is an effort to guide our next generation towards making informed decisions. We delve deep into the pressing questions that often occupy the minds of the youth. From the prohibition of songs and music, to engaging with the LGBTQ community. From understanding the significance of halal meat to the intricacies of falling in love, we provide thoughtful perspectives and possible answers. By tackling topics such as tattoos, dating, and the family unit, we have tried to empower young minds with the tools to navigate these matters responsibly. Our objective is to confront stereotypes and misunderstandings, including the unjust label of being terrorists. Through this section, we want to help you forge your own path, grounded in your consciousness and reason, while embracing diversity in understanding. Join us on this enlightening journey as we navigate life's crossroads together, empowering you to ask questions, seek answers, and approach life with wisdom and understanding. Ask Ghamidi Live is an online Zoom web conference exclusively for our valued Ask Ghamidi app users. If you ever wish to speak with Javed Ahmed Ghamidi and directly ask questions, you do not need to wait any longer. Simply register for the event from within the Ask Ghamidi app and you may have a chance to do just that. Supporting religious education is not just a gift to the present, it is a timeless investment in shaping the souls of tomorrow. Donate now, Ghamidi.org/donate.
Introducing Ghamidi Center of Islamic Learning's brand new course, Virtuous Living, The Path to Self-Improvement. This course is an effort to cultivate a profound understanding of what it means to be human, and to embrace a way of life, centered on the ideals of empathy, compassion, and altruism. The overarching message of the lessons of this course is to prioritize humanity above everything else. In a world often defined by diverse relationships and affiliations, the course advocates for placing our shared human experience at the forefront. It asserts that humanity is not merely a commonality, but a foundational element, the primary connection that binds us, and the original family, to which we all belong. Enroll for this course through the link provided in the description, and learn the art of virtuous living and self-improvement. Allah says in the Quran that if you spend your charity openly, then what a good thing this is, but if you hide it and give it to the poor, then this is better for you. God will reward you for this, and will brush away many of your sins from you, and, in reality, God has full knowledge of whatever you do. Support us today with your deeds. Be the change you wish to see. Ghamidi.org/donate. Textual study of the Quran series comprises a close reading of the written text, analysis of its structure and style, language examination of its historical and cultural context, and interpretation of its meaning. السلام علیکم. غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ڈیلس امریکہ سے غامدی صاحب کے ساتھ حاضر خدمت. آغاز کرتے ہیں ہم سب. شکریہ آپ کے وقت کا. تبدیلی کا مذہبی بیانیہ ہمارے علماء دنیا بھر میں پیش کرتے ہیں، بالخصوص پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش میں ایک نظام کی صورت میں، ایک تحریک کی صورت میں، جماعتوں کے سلسلے کی صورت میں مذہبی انقلاب کی نوید سنائی جاتی ہے. سلسلہ گفتگو کی چوتھی نشست ہے. ہم نے غامدی صاحب سے جاننے کی کوشش کی کہ جو کچھ مذہبی لوگوں کے ہاں جذبات موجود ہیں، پہلے تو یہ سامنے آئے کہ وہ ہیں کیا، اور پھر ان جذبات کو کیسے چینلائز کیا جا سکتا ہے. جو مخاصمت نظر آتی ہے ریاست کے مابین اور مذہبی حلقوں کے مابین، اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. ہم صاحب آغاز کرتے ہیں. گزشتہ نشست میں آپ نے ایک بہت ہی بڑی اسٹیٹمنٹ دی، اور پہلی دفعہ لوگوں نے لکھا کہ ہم نے سنی کہ آپ فرماتے ہیں کہ دینی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے، اسلامی لحاظ سے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ آپ کوئی مذہبی جماعت تشکیل دیں. آپ کی جو اسٹیٹمنٹ تھی، آپ نے بتایا تھا کہ اس کو نتیجے کے اعتبار سے دیکھیں، عقل کے اعتبار سے دیکھیں تب بھی غلط ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ایک جماعت بنا دی ہے، اب کوئی جماعت نہیں بن سکتی. میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب آپ یہ کہتے ہیں نہیں بن سکتی، اس کے پیچھے کوئی آیت ہے، کوئی حدیث ہے، کوئی صحابہ کا اثر ہے، اجماع امت ہے، جس کو ہم کہتے ہیں دینیاتی دلیل، وہ کیا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم ان جماعتوں کا ایک پورا کا پورا جو منشور ہے، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ جب مذہبی جماعتیں کہتی ہیں کہ تبدیلی آنی چاہیے، تو تبدیلی کا خاکہ کیا ہے اور اس کے سیاسی، سماجی اور فکری اثرات کیا ہیں، وہ بھی غام صاحب کی خدمت میں رکھیں گے. پہلا سوال غام صاحب، کون سی نص ہے، کون سی آیت ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمان اسلام کے نام پر سیاسی جماعت یا مذہبی جماعت نہیں بنا سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بہت وضاحت کے ساتھ قرآن مجید میں بیان کی ہے. میں نے اپنے دین کا نام اسلام رکھا ہے، اور یہ بتا دیجیے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ نام پہلے دن سے اسلامی ہے. یہ نہ کسی شخص کے ساتھ وابستہ ہے، نہ کسی علاقے کے ساتھ وابستہ ہے، نہ تاریخ کے کسی واقعے یا حادثے کے ساتھ وابستہ ہے. اس کا مطلب ہے اللہ کے سامنے سرکندہ ہو جانا، سبمیشن. اسی بنیاد پر پھر سورہ حج کے آخر میں یہ بتایا ہے کہ تمہارے باپ ابراہیم نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا. مسلمان نام رکھ دیا گیا. اس مسلمان نام کے ساتھ ہماری شناخت قائم کر دی گئی. یہ تنہا مذہبی شناخت ہے جو اللہ تعالیٰ نے قائم کر دی.
سوال یہ ہے کہ جب آپ مذہبی لحاظ سے اس کے اندر کوئی اور جماعت بنانے کی صحیح کریں گے تو یہ شناخت قائم کیسے رہے گی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ شناخت ہے، یعنی میری مذہبی شناخت ایک ہی ہے، وہ یہ کہ میں مسلمان ہوں۔ یہ جو فرمایا کہ ہوا سماکم المسلمین، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میری ماں نے میرا نام رکھ دیا ہے، اب یا تو میں اس نام کو تبدیل کروں گا یا اس نام کے ساتھ ہی ہوں۔ اس کے اندر میں 10 اور نام داخل کر کے اپنی 10 شناختیں اگر پیدا کروں گا تو کیا یہ قبول کر لیا جائے گا؟ تو یہ شناخت جو ہماری اللہ تعالیٰ نے قائم کر دی ہے، اس کو میں نے ایک مرتبہ ان الفاظ میں آپ کو یاد ہوگا واضح کیا تھا کئی برس پہلے، کہ جب کوئی آدمی مجھ سے پوچھے گا کہ تمہاری مذہبی شناخت کیا ہے، تو اس کے کوئی دو جواب نہیں ہو سکتے، ایک ہی جواب ہوگا، وہ مسلمان ہے۔ اسی مسلمانوں کی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے حزب اللہ کہا ہے قرآن مجید میں، اور اس کے مقابل میں جو کچھ بھی ہے اس کو حزب الشیطان قرار دے دیا ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے قرآن مجید میں ہماری مذہبی شناخت کے بارے میں، اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ پھر کوئی اور مذہبی شناخت قائم نہ کی جائے، دوسرے مقاصد کے لیے آپ کام کریں۔ مثال کے طور پر آپ سیاسی مقصد رکھتے ہیں، آپ کو اس کا حق دیا گیا ہے کسی ملک میں، یہ حق آپ نے حاصل کر لیا ہے کہ آپ سیاسی جدوجہد کریں، تو 10 سیاسی جماعتیں بنائیں، ان میں آپ کی کوئی مذہبی شناخت تقسیم نہیں ہو رہی ہوتی یا اس کو کوئی نیا نام نہیں مل رہا ہوتا، بلکہ آپ مسلمان کی حیثیت سے جو اپنی وطنی شناخت رکھتے ہیں، جو اپنی حزبی شناخت رکھتے ہیں، جو اپنی برادری کی شناخت رکھتے ہیں، یہ سب جائز شناختیں ہیں، انہی میں ایک آپ کی سیاسی شناخت بھی وجود میں آ جاتی ہے۔ اسی لیے جب یہ بحث ہمارے یہاں ہوئی ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں کہ کیا سیاسی جماعتیں بنائی جا سکتی ہیں، تو میں نے اصرار سے کہا کہ نہ صرف یہ کہ بنائی جا سکتی ہیں، بلکہ سیاسی جماعتوں ہی پر جمہوری نظام کا انحصار ہے۔ اگر سیاسی جماعتیں نہیں ہوں گی اور ان کی صحیح طریقے سے تنظیم نہیں ہوگی تو جمہوریت بھی خواب ہو جائے گی۔ اس وقت بہت سے اہل علم تھے، جن میں میرے بہت ہی قابل احترام بزرگ مولانا وسیم اظہر صاحب ندوی سرخیل کی حیثیت رکھتے تھے، اور وہ مولانا ظفر احمد انصاری صاحب کی قیادت میں اس کی صحیح کر رہے تھے کہ سیاسی جماعتوں کا وجود کالعدم کر دیا جائے۔ تو میں نے ان سے بہت سخت اختلاف کیا، انہوں نے اس موضوع پر مقالات بھی لکھے، لیکن مجھے اصرار رہا کہ نہیں، سیاسی شناخت پر کوئی پابندی عائد نہیں کی جا سکتی۔ سیاسی شناخت ایک جائز شناخت ہے، ایسے ہی جیسے برادری کی شناخت ہے، ایسے ہی جیسے آپ کاروباری تنظیمیں بنا لیتے ہیں، ایسے ہی جیسے آپ ٹریڈ یونین کا ایک نظم قائم کر لیتے ہیں، یہ سب بالکل جائز شناختیں ہیں۔ لیکن میری مذہبی شناخت طے ہے، وہ مسلمان ہے۔ تو جب آپ کوئی جماعت قائم کریں گے، اس کا ایک نظم قائم کریں گے، اس کا کوئی سربراہ بنائیں گے، تو میری ایک نئی مذہبی شناخت وجود میں آئے گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کہے کہ ہوا سماکم المسلمین تو میں اپنی کسی دوسری شناخت کے ساتھ اپنا تعارف کرا دوں؟ تو اس لیے مذہبی شناخت کوئی اور قائم کی نہیں جا سکتی، یہ تو مذہبی یا دینی استدلال ہے۔ اب ذرا دوسرے پہلو سے دیکھیے، ہمیں اس بات سے سختی کے ساتھ روکا گیا ہے کہ اگر تم مسلمانوں کے اندر تفرقہ پیدا کرو گے تو یہ در حقیقت شرک کے قریب لے جائے گا، قرآن مجید میں کہا گیا ہے۔ بلکہ جہاں دین پر قائم رہنے کی تلقین کی گئی ہے، وہاں خود دین کے بارے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ تو سوال یہ ہے کہ مذہبی شناخت کا تعدد تفرقہ نہیں تو پھر اور تفرقہ ہے کیا؟ اور کس چیز کو کہتے ہیں تفرقہ؟ یعنی میں جب اپنی مذہبی شناخت کو الگ کرتا ہوں، یہ مسلمان ہیں، دنیا میں 1.5 پونے 2 ارب کی تعداد میں اس وقت موجود ہیں، ان کی شناخت کیا ہے؟ ان کی شناخت یہ ہے کہ یہ مسلمان ہیں، ان کی شناخت یہ ہے کہ ان کا دین اسلام ہے، ان کی شناخت یہ ہے کہ اسلام کی ہدایت انہوں نے آخری مرتبہ جس ہستی سے حاصل کی ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کی شناخت یہ ہے کہ یہ اس شہادت کے ساتھ دنیا میں کھڑے ہیں کہ
کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کی مذہبی شناخت کا اظہار 5 وقت مسجد سے کیا جاتا ہے اور اس میں یہی شہادت دی جاتی ہے۔ اس شناخت کے اندر میری کوئی دوسری شناخت مذہبی لحاظ سے اگر ہوگی اور میں مثال کے طور پر اس شناخت کا سربراہ ہوں، کیا میں رسول اللہ کے مقابل میں اپنی ایک شناخت قائم کر رہا ہوں؟ تو میرے لیے شناخت بھی طے ہے، میرے لیے نام بھی طے ہے اور میرے لیے رہنما بھی طے ہے۔ تو اس لیے یہاں تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ باقی جو مقاصد ہیں، آپ نے تعلیم دینی ہے، آپ نے تربیت کرنی ہے، ادارے بنائیے، جتنے بنا سکتے ہیں، اسکول کھولیے، کالج بنائیے، یونیورسٹیاں بنائیے، خانقاہیں بنائیے۔ اسی طرح سے آپ سیاسی جدوجہد کرنا چاہتے ہیں تو سیاسی جماعتیں بنائیے اور جدوجہد کیجیے، اپنا منشور پیش کریں، اپنا سیاسی جماعت کا نظم جیسے قائم کیا جاتا ہے وہ نظم قائم کریں۔ یہ بات کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ایک جماعت بنا ڈالی اور اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو اپنے منکرین سے الگ کر دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اور آدمی بھی اب یہ کرے اور اس چیز کو گوارا کر لیا جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر اس سے بھی خلط ملط نہ کیجیے گا۔ جو دین کو سمجھنے مدرسہ ہے فکر بن جاتے ہیں، مدرسہ ہے فکر کوئی جماعت نہیں ہوتے، وہ کوئی فرقہ بھی نہیں ہوتے۔ مدرسہ فکر کا مطلب یہ ہے کہ ایک صاحب علم نے دین کو سمجھا ہے، پھر دوسرے نے سمجھا، پھر تیسرے نے سمجھا، تو فی الجملہ اتفاق ہو گیا۔ مدارس سے فکر کا تعلق عامت الناس سے نہیں ہوتا، نہ ان کا یہ کام ہے کہ وہ مدارس سے فکر کی بنیاد پر اپنی شناخت پیدا کریں۔ یہ علماء کے مدارس سے فکر ہوتے ہیں، جیسے سائنس میں ہے، جیسے فلسفے میں ہے، جیسے دوسری چیزوں میں ہے۔ یہ تو بہت بعد میں لوگوں نے ان کو عوام کے ساتھ مل کر کچھ شناخت دے دی اور اس کے نتیجے میں ہمارے ہاں ایک مذہبی جماعت اہل تشیع کی بن گئی، ایک مذہبی جماعت اہل سنت کی بن گئی، ایک مذہبی جماعت خوارج کی بن گئی۔ یہ آج کا معاملہ نہیں ہے، یہ چیز پہلے دن سے غلط تھی، یہ ہمیشہ غلط رہی، یہ اب بھی غلط ہے۔ اس کی جسارت بھی کسی شخص کو نہیں کرنی چاہیے۔ جو کچھ آپ کو کرنا ہے متعین طور پر بتائیے آپ کا مقصد کیا ہے۔ آپ کوئی تعلیمی ادارہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جماعت بنانے کا کیا سوال ہے؟ اس کے لیے کوئی مذہبی شناخت پیدا کرنے کا کیا سوال ہے؟ تعلیمی ادارہ ہے، اس کے حدود قیود بتائیے، مقصد بتائیے، اس کے لیے کوئی 4 آدمی مل کے جدوجہد کرنا چاہتے ہیں کریں، اس طرح دنیا میں کی جاتی ہے۔ آپ کے پیش نظر کوئی سیاسی تبدیلی ہے، کوئی ممنوع چیز نہیں ہے، سیاسی جماعت بنائیے، اس کا نام بھی رکھیے، اس سیاسی جماعت کا منشور بنائیے، جدوجہد کرنا چاہتے ہیں کیجیے، یہ سب چیزیں جائز ہیں۔ مذہبی شناخت میری، آپ کی، ان 1.5 ارب پونے 2 ارب مسلمانوں کی طے ہو چکی ہے، وہ ایک ہی ہے اور وہ مسلمان ہے۔ ٹھیک۔ اچھا ہم صاحب، آپ نے یہ جو بات فرمائی اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ متعین طور پہ بتائیے، متعین طور پہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن ایک عقلی اشکال آپ کے اس پورے گفتگو کے اوپر میں رکھتا ہوں۔ یہ کیسے لازم آتا ہے کہ جب میں اپنی ایک شناخت، اصل شناخت، بنیادی شناخت جس کا آپ نے بتایا رسول اللہ نے مقرر کر دی اسلام ہے، اس کے بعد دینی حیثیت سے کوئی شناخت متعین کرتا ہوں تو آپس میں متضاد کیسے ہو جاتی ہے؟ مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں جی آپ کا تعلق کہاں سے ہے، تو آپ کہتے ہیں میں پاکستانی ہوں، اور اس کے بعد پوچھتا ہوں پاکستان میں کہاں سے، آپ کہتے ہیں لاہور میں، لاہور میں کہاں سے، آپ کہتے ہیں جی سی یونیورسٹی میں پڑھوں تو میں راوین بھی ہوں۔ تو اب پاکستانی ہونا اور راوین ہونا، ان دونوں میں کوئی تضاد تو نہیں ہے؟ تو میری شناخت محمد رسول اللہ نے مسلمان رکھی ہے، اس حیثیت سے میں مسلمان ہوں اور میں شبان المسلمین کا، تنظیم اسلامی کا، جماعت اسلامی کا، جماعت المسلمین کا ممبر بھی ہوں۔ تو ان دونوں میں آپس میں تضاد کہاں پہ آتا ہے؟ یہ تو پہلے ایک اصولی اسٹیٹمنٹ تھی میں پاکستانی ہوں، پھر آپ نے بتایا لاہور کی مغل پورہ کی فلاں گلی میں رہتا ہوں، تو یہ تو اس کی تفصیل سامنے آ گئی۔ لاہور میں ایک شہر کی حیثیت سے آپ کی شناخت بنی، آپ کا گاؤں تھا تو اس گاؤں کے باسی کی حیثیت سے آپ کی شناخت بنی۔ اگر آپ پاکستان کے رہنے والے ہیں تو یہ بھی آپ کی ایک شناخت ہے، ان میں تو کوئی تضاد نہیں ہے۔ لیکن مذہبی شناخت دوسری آپ کو بنانے کی ضرورت کیسے پیش آ گئی؟ وہاں تو بنی نہیں ہے، بنائی جا رہی۔ یہ ساری شناختیں تو آپ کے ساتھ آپ کی پیدائش کے وقت سے وابستہ ہو گئی ہیں۔ یہ جو آپ بنانے جا رہے ہیں اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ مذہب قبول کیا جاتا ہے یا رد کیا جاتا ہے؟ وہ آپ قبول کر چکے، اسلام آپ کا مذہب ہے، محمد الرسول اللہ آپ کے رہنما ہیں، یہ تو آپ مان چکے۔ اب آپ مذہبی، پھر میں عرض کروں مذہبی، یہ جو آپ جماعتوں کے نام لے رہے ہیں یہ اصلاً سیاسی جماعتیں ہیں، یہ اپنی روح میں سیاسی جماعتیں ہیں۔
میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مذہبی شناخت کو الگ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. یہ بھی اس بات کا ادراک کریں اور اپنی جماعتوں اور تنظیموں کو نام بھی ایسے دیں جو ان کی سیاسی حیثیت کو یا سیاسی جد و جہد کو واضح کریں. سیاسی جد و جہد کرنے کو آپ جائز قرار دیں گے نا. اب آپ دیکھیے، آپ نے یہ بات کی کہ جو آپ کی پیدائشی شناختیں ہیں وہ تو زیر بحث نہیں ہیں. جہاں شناخت آپ کے ارادہ و اختیار پر مبنی ہے تو وہاں آپ کی ہر شناخت اور ہر اقدام کے اوپر گفتگو کی جائے گی کہ وہ جائز ہے یا ناجائز ہے. ڈاکو مل کے اگر اپنی ایک تنظیم بنائیں گے تو کہا جائے گا کہ یہ شناخت نہیں پیدا کی جا سکتی. تو اسی طرح کا معاملہ اخلاقی اصولوں پر ہے. مذہب کے معاملے میں بھی یہی چیز ہے. طے ہو گیا نا کہ نبوت ختم ہو گئی ہے. اب کسی اور ہستی سے وابستہ ہو کر کوئی شناخت مذہبی لحاظ سے قائم ہی نہیں کی جا سکتی. پیغمبر ہی آئے گا، وہ آ کے اپنی شناخت قائم کر دے گا. اس کو حق ہے، اس لیے کہ وہ خدا کی طرف سے مبعوث ہوتا ہے. اسی اصول پر میں نے توجہ دلائی ہے کہ مذہبی اصلاح کے لیے، مذہبی ارشاد کے لیے آپ کسی سے بیعت نہیں لے سکتے. یہ آخری مرتبہ اللہ کے رسول نے لے لی، بس ختم، اس کے بعد نہیں ہو سکتا. سیاسی مقصد کے لیے روز بیعت لیں جس سے لینی. سیدنا صدیق نے بھی لی. کبھی آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ اسلام پر بیعت لیتے تھے؟ بارہا لی. خود اس بیعت کا ذکر سورہ ممتحنہ میں ہوا ہے. آپ کے بعد بھی کبھی اسلام پر کسی نے بیعت لینے کی جسارت کی؟ سیدنا صدیق نے، سیدنا عمر نے، صحابہ میں سے کسی نے کبھی نہیں کی. کوئی سوال ہی نہیں اس بات کا. تو جس وقت آپ اس دائرے میں داخل ہوتے ہیں تو اگر تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی تعلق کی بنیاد پر اس دائرے میں ایک دوسرا دائرہ بنایا ہے تو پھر معاف کیجیے گا، پیری مریدی پیدا ہو کے رہے گی، آستانے بن کر رہیں گے. چنانچہ دیکھیے بنے، اور ان میں آپ کی ساری توجہات اور آپ کی ساری محبتوں کا مرکز پھر کوئی شخصیت بنے لازماً. اور اگر آپ اس کو وہ صورت دیں گے، یعنی دو ہی تعبیریں ہیں نا مسلمانوں کی پوری تاریخ میں، دو ہی تعبیریں ہیں، بڑی تعبیریں ہیں. ایک صوفیانہ تعبیر، اس میں بھی دیکھیے شناخت کی ضرورت پڑ گئی. چنانچہ شناخت بنی، پیروں کے حلقے بنے، ان کی بیعت کی گئی، اور وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پوری روایت ہے. اسی طرح سے دوسری تعبیر اسلام کی سیاسی تعبیر ہے. وہ بھی جیسے ہی قائم ہوئی تو اس کے ساتھ وہ تنظیمیں اور جماعتیں اور امیر جماعت، یہ تصورات پیدا ہو گئے. یہ سارے تصورات کہاں سے آئے ہیں؟ یہ اصل میں ایک نئی مذہبی شناخت پیدا کر رہے ہیں. وہ نئی مذہبی شناخت ہی کا منتہائے کمال ہے. پھر ایک صاحب نے نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا. نہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں. مذہبی شناخت ایک ہی رہے گی ہمیشہ. یہ آپ نے پیدائشی شناختوں کے حوالے دیے ہیں، وہ تو آپ سے لاحق ہے. آپ کی ماں سے، آپ کے باپ سے، آپ کی برادری سے، آپ کے شہر سے، آپ کی قوم سے، آپ کے ملک سے آپ کی شناخت ہے. اور ان میں کسی شناخت کے معاملے میں جب کبھی ڈویلٹی پیدا ہوتی ہے، قانون سازی کرنی پڑتی ہے نا. دوہری شریعت کا مسئلہ کیوں پیدا ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ وفاداری تقسیم ہو رہی ہے. تو اس لیے وفاداری، میری مذہبی وفاداری صرف ایک ہی شخصیت سے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن آپ نے جس طریقے سے جو باقی مذہبی شناختیں امت میں قائم ہوتی ہیں، خود آپ کی بھی ہے، میری بھی ہے، ہر ایک فرد کی ہے. وہ بتاتا ہے میں مسلمان ہوں، لیکن اس کا بتاتا ہے میں حنفی ہوں، شافعی ہوں، اشعری ہوں، ماتریدی ہوں، معتزلہ ہوں، فرائی ہوں، جو بھی وہ سب آپ بتاتے ہوں گے، میں نے تو کبھی نہیں بتایا. لیکن آپ سے پوچھا جائے جی آپ کا نظام فکر کیا، آپ کہتے ہیں دبستان شبلی سے جڑا ہوں، مدرسہ فراہی کے نقطہ نظر پہ جڑا ہوں. تو میں نے کبھی نہیں کہا. میں نے یہ کہا ہے کہ مدرسہ فراہی میں جو اصول طے کیے ہیں مجھے ان سے اتفاق ہے. تو رسول اللہ کے کسی صحابی نے تو کبھی یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دی. رسول اللہ کے صحابہ کے بھی اپنے اپنے مدارس فکر بنے، ان سب کو بیان بھی کیا گیا. مدارس فکر تو زیر بحث ہی نہیں ہے. مذہبی شناخت تو بن گئی نا. وہ مذہبی شناخت نہیں ہے، وہ مذہبی فکر کی شناخت. اہم نقطہ ہے. دو باتیں بالکل الگ. ٹھیک. یعنی یہاں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک صالحین کی جماعت جو اللہ کے دین پر عمل کرنے میں سب سے آگے بڑھیں، وہ الگ کرنی ہے امت مسلمہ کے اندر سے. یہ کچھ بھی نہیں ہوتا. میں نے ایک رائے قائم کی ہے، آپ کو میری رائے سے اتفاق ہے، اپنے اساتذہ کی طرف ایک نسبت ہم قائم کر لیتے ہیں. قائم کرنا چاہیں قائم کر لیں، نہ قائم کرنا چاہیں نہ کریں. وہاں پر بھی جس وقت آپ یہ کہیں گے کہ کسی ایک شخص کی تقلید کرنی لازم ہو گئی ہے، میں یہ کہوں یہ حرام کام کر رہے ہیں. ہاں یہ ہے. وہاں پر بھی یہ کہوں، یعنی اس کو شناخت تقلید کی صورت میں بنائیں گے تو پھر وہ مذہبی معاملات بنتی تب ہے. اگر تقلید نہیں ہے تو وہ شناخت بن نہیں سکتی.
ذرا دیکھیے مدرسہ فرائی میں کتنے چیزیں ہیں کہ جن میں امام فرائی سے استاد امام امین حسن اصلاحی نے برملا اختلاف کر ڈالا ہے. اور میں عرض کرتا ہوں بات بڑی بنیادی چیزیں ہیں، اور میرے ہاں تو ایک پوری کتاب لکھی جا سکتی، بن ہی نہیں سکتی. تقلید کا اصول مانا جائے گا تو شناخت بنے گی. خیر میں تو کبھی اس طرح سے اپنا تعارف کراتا بھی. نقطہ واضح ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں. اچھا خان صاحب، آپ نے فرمایا یہ جو جماعتیں ہیں یہ اصلاً سیاسی جماعتیں ہیں. میں نے محض ایک اسٹڈی کے یعنی لیے مذہبی جماعتیں بنائی گئیں جس پہلو سے میں نقد کر رہا ہوں. جی اور یہ اصول بھی قائم کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ایک جماعت بن کے رہو. وہ جماعت تو ہم بن چکے بھائی، یعنی امت مسلمہ کا حصہ بن گئے، رسول اللہ پر ایمان لے آئے. اور جو بعد میں کہا گیا تھا کہ علیکم بالجماع، اس کا کوئی تعلق مسلمانوں کی جماعت سے بھی نہیں تھا، ان کا مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے تعلق تھا. جب مسلمانوں کی کوئی حکومت قائم ہو جائے، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ ایک ہی حکومت ہو، تو اس سے وابستہ رہو. اگر کسی وجہ سے ایک نہیں ہے تو جہاں جہاں قائم ہے اس کے ساتھ وابستہ رہو. وہ سیاسی نظم سے وابستہ رہنے کا حکم تھا. ان سب چیزوں کو بالکل غلط طریقے سے تعبیر کیا گیا، غلط انٹرپریٹ کیا گیا. اور لوگوں کے لیے جو یہ جانتے تھے، ہمیشہ سے جانتے تھے کہ دین کے مطالبات کیا ہیں، دین کے کچھ ایسے مطالبات اس زمانے میں ان کے سامنے رکھ دیے گئے کہ جس کے بعد وہ مسلسل اس احساس گناہ میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہم نے نماز بھی پڑھ لی، روزہ بھی رکھ لیا، انفاق بھی کر لیا، لیکن یہ نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں کیا. نہیں، اسلام ختم ہو گیا جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے. ختم ہو گیا کہ معنی یعنی پائے تکمیل کو پہنچ گیا. اب نہ اس میں کوئی اضافہ ہو سکتا ہے نہ کمی ہو سکتی ہے. وہ اسلام ہے جس پر ہمیں جینا ہے، اس پر مرنا ہے، اور اس میں رہنما کی حیثیت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. اس کے ساتھ کوئی شرکت گوارا کی نہیں جا سکتی. ٹھیک، نقطہ واضح ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. اچھا خان صاحب، یہ جو پورا کا پورا مذہبی تبدیلی کا ایک نیریٹو بیانیہ پیش کیا جاتا ہے، اس کی عملی تصویر کیا ہے؟ یہ کن مقدمات پہ کھڑا ہوتا ہے دینی لحاظ سے؟ اس پر آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ اور دنیا کے جو عملی زمان و مکان کے تقاضے ہیں اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے اس کے لیے انتخاب کیا تنظیم اسلامی کے منشور اور دستور کا، اور میں چاہتا ہوں میں ایک ایک کر کے اس کو جز جز میں آپ کے سامنے رکھوں اور سمجھنے کی کوشش کروں کہ مذہبی طبقہ چاہتا کیا ہے، اور پھر آپ اس پہ کیا کہتے ہیں. آغاز اس کا اس بات سے ہوتا ہے کہ تنظیم اسلامی نہ کوئی سیاسی جماعت ہے، نہ مذہبی فرقہ ہے، بلکہ ایک اسلامی انقلابی جماعت ہے جو اولاً پاکستان اور بالآخر پورے کرۂ ارض پر دین حق یعنی اسلام کے کامل نظام عدل و قسط کو غالب کرنا چاہتی ہے، جس سے سماجی، معاشی اور سیاسی سطح پر انقلابی تبدیلیاں رونما ہوں. اب یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ تو خود نفی کر رہے ہیں، ہم تو سیاسی جماعت ہیں ہی نہیں. جی ہاں، اس دعوے پر پھر سوال کروں گا میں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک اسلامی انقلابی جماعت ہے، جی رسول اللہ نے جو جماعت قائم کی جس کو امت مسلمہ کہتے ہیں، وہ اسلامی انقلابی جماعت ہے یا نہیں؟ ان حضرات کا کیا جواب ہے؟ اگر ان کا جواب یہ ہے جی، کہ نئی قائم کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ تو بہت اہم نقطہ. پہلے ہی سے قائم. سیدھی بات کیجئے کہ آپ ایک سیاسی تبدیلی لانا چاہتے ہیں، اس کے لیے سیاسی جماعت بنائی جاتی ہے، مذہبی جماعت نہیں بنائی جاتی. مذہبی جماعت جو کچھ بھی ہے، یعنی میں تو انقلابی کا لفظ کبھی استعمال نہیں کروں گا، لیکن جو لوگ کر رہے ہیں وہ پھر پہلے اپنا اور محمد الرسول اللہ کی بنائی ہوئی جماعت کا فرق واضح کر دیں. وہ موجود ہے، وہ غائب نہیں ہو گئی کہیں. نہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تاریخ کے دندرکوں میں گم ہوئی ہے، نہ آپ کی لائی ہوئی ہدایت کہیں ختم ہوئی ہے، نہ آپ کے ساتھ وابستگی کا ادنا درجے میں کوئی تردد پیدا ہوا ہے. میں آج بھی اللہ کے پیغمبر کے ساتھ وابستہ ہوں، 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، اور مجھے جب آواز دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے اس جماعت کی ذمہ داریوں کے لیے، تو اذان کے الفاظ پر غور کر لیجیے، اسی طرح بلایا جاتا ہے. تو اب آپ ایک نئی دعوت کیسے دے سکتے ہیں مجھے؟ وہ دعوت تو موجود ہے، میں اس پر لبیک کہہ چکا، میں اس کو مان چکا. وہ انقلابی ہے تو وہ انقلابی ہے، وہ اسلامی ہے تو وہ اسلامی ہے، وہ اللہ کی جماعت ہے تو وہ اللہ کی جماعت ہے. آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں؟ آپ کو تو یہ بتانا ہے کہ اس وقت دنیا میں مسلمانوں کے ہاں، غیر مسلموں کے ہاں آپ کیا کام کرنے جا رہے ہیں. اس کام کے لحاظ سے آپ اپنا نام رکھیے اور اس کام کے لحاظ سے اپنا کوئی نظم قائم کریں. تو میں نے عرض کیا نا کہ سیاسی کام کرنا یا سیاسی تبدیلی جدوجہد کرنا ایک جائز عمل ہے، اس کے لیے سیاسی جماعت بنائیں. سیدھا کہیں کہ ہم نے ایک سیاسی جماعت بنائی ہے،
یہ آپ نے یہ کیسے کہا کہ یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے؟ لانا آپ انقلاب چاہتے ہیں اور سیاسی جماعت نہیں ہے، اس کا مطلب کہ آپ اس انقلاب کی بات کر رہے ہیں جو مذہبی بنیاد پر محمد الرسول اللہ نے برپا کر دیا. بالکل اسی کی بات کر رہے اسی ہیں، کی وہ بات تو ہو چکا. ٹھیک اس میں اب آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ٹھیک. اچھا غام صاحب، ان کی طرف کھڑے ہو کے اپنے اس دعوے کے بعد وہ قرآن مجید کی ایک آیت نقل کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول محمد کو اور قرآن مجید اور دین حق کے ساتھ تاکہ غالب کر دے اس کو تمام ادیان پر. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داری ادا کی اس آیت کے تحت ہمیں بھی کرنی تھی، تو جو باقی سارے مسلمان ہیں وہ دعوت ان کا یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، رسول اللہ کی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ دعویٰ محض ان کا قولی دعویٰ ہے، حقیقت میں شعوری طور پہ نہ صرف وہ جڑے ہوئے نہیں ہیں بلکہ جو کرنے کے تقاضے تھے وہ بھی نہیں کر رہے. لہٰذا ہم اسی رسول اللہ کی جماعت کی بنیاد پر ہی ایک ریفریشمنٹ، ایک اثر نو طور پہ لوگوں کو شامل کر رہے ہیں، تاکہ تم شامل ہونے کے بعد جب تم بھولے ہوئے تھے تو ہم تمہیں دوبارہ سے بتانا چاہتے ہیں کہ تمہاری اصل شناخت کیا ہے. دیکھیے کیسی دلچسپ بات ہے. ادھر آپ نے جملہ پڑھا اور ادھر آیت پڑھ دی. اور آیت کون سی پڑھی؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، یعنی خدا نے ایک رسول بھیجا تھا تو اس رسول کی جماعت بن گئی. یعنی اب آپ کیا کرنے آئے ہیں؟ تازہ کرنے ہیں جماعت کو. نہیں، وہ میں عرض کرتا ہوں کیا کرنے آئے ہیں، بن گئی نا. آیت کون سی پڑھی آپ نے؟ والذی ارسل رسولہ اپنے لیے تو کوئی آیت نہیں پڑھی نا. جی قرآن میں ایک آیت ایسی بھی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب کبھی ضرورت پڑے تو تم کیا کرو گے. میں نے اپنا رسول بھیجا ہے اور اس رسول کو میں نے ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، اس کے ذمے یہ کام لگایا گیا ہے. تو آپ نے اپنا انقلاب کہاں سے برآمد کیا؟ رسول کے تقرر کی آیت سے. ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی. رسول کے تقرر کی آیت تو رسول اور رسول کے ساتھ وابستگی کی بنیادیں بیان کرے گی. آپ کون ہیں؟ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ یہ کہیے کہ رسول اللہ کی جماعت دنیا میں موجود ہے، یہ مسلمان ہیں، ہم اس کی اصلاح میں فلاں کام کرنے اٹھے. بس آپ تو اصل کام کی طرف جا رہے ہیں. وہ کام جو اللہ کا رسول اپنی بعثت کے بنیادی مقصد کی حیثیت سے کر چکا، تو یہ آپ کی ذمہ داری کیسے بن گئی اور آپ کس طریقے سے اس کے مکلف ہو گئے. وہ آیت کیا ہے، اس کا مطلب کیا، وہ ایک الگ بحث ہے. جی. لیکن دیکھیے وہ آیت بھی وہی نظر آئی ہے، درا حالے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی اصلاح کے لیے جو آیت نازل کی ہے وہ تو سورہ توبہ میں دوسری آیت ہے جس میں علماء اختصاص اور ذرا اس میں دیکھیے اس میں الفاظ کیا ہیں. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سب مسلمانوں کی یہ ذمہ داری نہیں ہے. ما کان المؤمنون لینفروا کافہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ. ان کی ہر جماعت میں سے کچھ لوگ نکلیں لیتفقہوا فی الدین، وہ دین کی بصیرت پیدا کریں، ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم، اپنی قوم کو خبردار کریں. جو تقریر آپ نے فرمائی اس کا خلاصہ کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ کی جماعت میں لوگ اپنی ذمہ داریوں کو فراموش کر چکے ہیں. ایسا ہی ہے نا. جی. تو اس کا تو اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتایا. پھر تو آپ کے منشور کا سر عنوان اس آیت کو ہونا چاہیے کہ علماء پیدا کیے جائیں گے. تو آپ تو رسول بننے چلے گئے. والذی ارسل رسولہ بالہدی، اسی پر میں تنقید کر رہا ہوں. جب مذہبی شناخت نئی قائم کی جائے گی تو اصل میں بہت خاموشی کے ساتھ رسول اللہ کو ان کے منصب سے ایک طرف رکھ کے آپ وہاں کھڑے ہو جائیں گے اور وہی مطالبات کرنا شروع کر دیں گے. میں نے عرض کیا کہ اسی کا منتہائی کمال پھر نبوت کا دعویٰ تھا. اس میں بھی یہی استدلال کیا گیا تھا کہ مسلمان بہت بڑے پیمانے پر اپنی اصلاح کے متقاضی ہو گئے ہیں، اب اس میں ان کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے، اس میں تو خدائی کی رہنمائی چاہیے، وہ ہم کو ذلی اور بروزی طور پر حاصل ہو گئی، ہم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. رسول اللہ کی جماعت کی اصلاح کرنے کے لیے خود قرآن نے بتایا ہے کیا طریقہ اختیار کرنا ہے. اور آپ دیکھیں پیچھے مڑ کے اس مسلمان امت میں جلیل القدر علماء، فقہاء، متکلمین، کتنے بڑے لوگ پیدا ہوئے. یعنی آپ جس فن اور علم میں کہیں کسی نے یہ جسارت کی ہے. یہ دور حاضر کا بڑا فتنہ ہے. نقطہ واضح ہو گیا. ہمارے ہاں جو مذہبی انقلابی سیاسی جماعتیں بنتی ہیں ان کا منشور کیا ہے، کیا وہ دعوے کرتے ہیں اور اس کے عملی نتائج کیا ہیں. مذہبی تبدیلی کا بیانیہ سلسلہ گفتگو کی چوتھی نشست پائے تکمیل تک پہنچتی ہے. گفتگو آگے بڑھائیں گے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ. Supporting religious education is not just a gift to the present, it is a timeless investment in shaping the souls of tomorrow. Donate now, ghamidi.org/donate.
In a world filled with uncertainties and complexities, this course is an effort to guide our next generation towards making informed decisions. We delve deep into the pressing questions that often occupy the minds of the youth. From the prohibition of songs and music, to engaging with the LGBTQ community. From understanding the significance of halal meat to the intricacies of falling in love, we provide thoughtful perspectives and possible answers. By tackling topics such as tattoos, dating, and the family unit, we have tried to empower young minds with the tools to navigate these matters responsibly. Our objective is to confront stereotypes and misunderstandings, including the unjust label of being terrorists. Through this section, we want to help you forge your own path, grounded in your consciousness and reason, while embracing diversity and understanding. Join us on this enlightening journey as we navigate life's crossroads together, empowering you to ask questions, seek answers, and approach life with wisdom and understanding. Ask Ghamidi Live is an online Zoom web conference exclusively for our valued Ask Ghamidi app users. If you ever wish to speak with Javed Ahmed Ghamidi and directly ask questions, you do not need to wait any longer. Simply register for the event from within the Ask Ghamidi app and you may have a chance to do just that. Allah says in the Quran that if you spend your charity openly, then what a good thing this is, but if you hide it and give it to the poor, then this is better for you. God will reward you for this, and will brush away many of your sins from you and, in reality, God has full knowledge of whatever you do. Support us today with your deeds. Be the change you wish to see. Ghamidi.org/donate. Introducing Ghamidi Center of Islamic Learning's brand new course, Virtuous Living, The Path to Self-Improvement. This course is an effort to cultivate a profound understanding of what it means to be human, and to embrace a way of life, centered on the ideals of empathy, compassion, and altruism. The overarching message of the lessons of this course is to prioritize humanity above everything else. In a world often defined by diverse relationships and affiliations, the course advocates for placing our shared human experience at the forefront. It asserts that humanity is not merely a commonality, but a foundational element, the primary connection that binds us, and the original family, to which we all belong. Enroll for this course through the link provided in the description, and learn the art of virtuous living and self-improvement. Textual study of the Quran series comprises a close reading of the written text, analysis of its structure and style, language examination of its historical and cultural context, and interpretation of its meaning. Give with purpose, donate toward the education of future generations. Your investment today will shape the understanding of those who will come tomorrow. Donate now, Ghamidi.org/donate. In a world filled with uncertainties and complexities, this course is an effort to guide our next generation towards making informed decisions. We delve deep into the pressing questions that often occupy the minds of the youth. From the prohibition of songs and music, to engaging with the LGBTQ community. From understanding the significance of halal meat to the intricacies of falling in love, we provide thoughtful perspectives and possible answers. By tackling topics such as tattoos, dating, and the family unit, we have tried to empower young minds with the tools
to navigate these matters responsibly. Our objective is to confront stereotypes and misunderstandings, including the unjust label of being terrorists. Through this section, we want to help you forge your own path, grounded in your consciousness and reason, while embracing diversity in understanding. Join us on this enlightening journey as we navigate life's crossroads together, empowering you to ask questions, seek answers, and approach life with wisdom and understanding. Ask Ghamidi Live is an online Zoom web conference exclusively for our valued Ask Ghamidi app users. If you ever wish to speak with Javed Ahmed Ghamidi and directly ask questions, you do not need to wait any longer. Simply register for the event from within the Ask Ghamidi app and you may have a chance to do just that. Supporting religious education is not just a gift to the present, it is a timeless investment in shaping the souls of tomorrow. Donate now, ghamidi.org/donate. Introducing Ghamidi Center of Islamic Learning's brand new course, Virtuous Living, The Path to Self-Improvement. This course is an effort to cultivate a profound understanding of what it means to be human, and to embrace a way of life, centered on the ideals of empathy, compassion, and altruism. The overarching message of the lessons of this course is to prioritize humanity above everything else. In a world often defined by diverse relationships and affiliations, the course advocates for placing our shared human experience at the forefront. It asserts that humanity is not merely a commonality, but a foundational element, the primary connection that binds us, and the original family, to which we all belong. Enroll for this course through the link provided in the description, and learn the art of virtuous living and self-improvement. Allah says in the Quran that if you spend your charity openly, then what a good thing this is, but if you hide it and give it to the poor, then this is better for you. God will reward you for this, and will brush away many of your sins from you and, in reality, God has full knowledge of whatever you do. Support us today with your deeds. Be the change you wish to see. Ghamidi.org/donate. Textual study of the Quran series comprises a close reading of the written text, analysis of its structure and style, language examination of its historical and cultural context, and interpretation of its meaning.